अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बस देख रहे हैं आप। चौधरी साहब की अभी तक पेशियां चल रही हैं और वो कहते हैं कि सज़ा पा रहे हैं। वैसे किस जुर्म की सज़ा पा रहे हैं आप? जुर्म यही है, आप इमरान खान को और पीटीआई को छोड़ दें तो सारे जुर्म माफ़ हो जाते हैं, नहीं छोड़ें तो बस फिर ये तो है ना, एक चल रहा है सिलसिला, क्या करें पाकिस्तान में। लेकिन जो साहब वैसे चूँकि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर आगे से आपका जो आगे के लिए फ्यूचर का प्लान है या जो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, सवालात जिस पे ज़ाहिर है सब बात कर रहे हैं इस वक्त। क्या था 9 मई? प्लान्ड था या किसी ने इसमें वाकई शरपसंद अनासिर छोड़े, जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है, और एक अवामी एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल दिया? क्या हुआ था? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ना इस इशू की, कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि हमारा तो ये था कि मैं तो आप जिस दिन ये हुआ है, हम लोग सुबह 8:30-9 बजे अदालत चले गए चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में। वहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया इन्होंने, और उसके बाद खान साहब अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हो गए तो उसके बाद पता चला कि पुलिस बाहर खड़ी हुई आपको अरेस्ट करने के लिए। हमने बेल अप्लाई की, वो बेल के ऑर्डर हुए पहले 5 बजे, फिर 8:30 बजे आईजी को बुलाया चीफ साहब ने, तो हम 11 11:30 बजे वहाँ पे निकले। अब ये जो रूम था, इसके अंदर इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, ना ही ज़ाहिर टीवी तो कोर्ट में ये तो वो स्टोरी है जो आप हम सुना चुके हैं। मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो पहले मीटिंग्स होती थी, क्या उसमें ये तय था सवाल ही कि नहीं इन पैदा जगहों होता। पे जाके करना है एहतजाज वगैरह? कभी सवाल ही पैदा नहीं नहीं हुआ। होता कि कभी कोई किया, बल्कि और उस दिन आपको जो लोग निकले हैं वो आपके ख्याल से एक अवामी एहतजाज था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि गिरफ्तारी हुई है? हमने तो देखा ना कि बाद में अगले दिन पता चला कि ये हुआ है और हुआ है। और एक्चुअली देखिए, बात ये है कि अब ये नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि हमारी किसी मीटिंग में कभी जो है इस प्लानिंग किस्म ऐसी कोई की नहीं? कभी डिस्कशन सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। उसकी वजह है, आपको याद होगा खान साहब जो हैं वो हर मीटिंग में, और पहले भी बार बार उन्होंने ये बात कही थी कि देखो, हमारी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फ़ौज मुल्क के लिए जो है वो हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस तरह की बात जो है वो हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन लेगा? देखो ना, हमको वो तो है नहीं कि हमको बंदूकें उठा के तो नहीं चढ़ सकते। तो हम इसका तो मतलब है politician हैं। कि जो ये सारा पुरतशद्दुद हुआ एहतजाज, उसमें पीटीआई का वर्कर शामिल उस तरह से नहीं था कि कोई प्लानिंग थी, लेकिन कुछ लोग आपके ख्याल से भी हुए हैं आके जिन्होंने ये किया? नहीं, कुछ तो जो लोग गए होंगे या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक मजमा अगर उधर चल पड़े तो लोग साथ शामिल हो जाते हैं। कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि जैसे अभी देखो ना, इतनी कहानियाँ हैं जो लोगों की कि जी वो वहाँ पे चल के उन्होंने सिर्फ तस्वीरें बना रहे थे। हाँ, और जियो फेंसिंग में नाम आ गया तो वो आपको पकड़े गए। याद है कई यूट्यूब वाले बिल्कुल। जो लोग हैं वो पकड़े गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे जाके कवरेज कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी। एक शुगर मेले में दोस्त वगैरह भी चले गए, उन्होंने भी चला गया। सो ये तो चीज़ें हैं, बट लेट्स हैव अ जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ दैट, व्हाई नॉट? तो क्या आपको लग रहा है चौधरी साहब, अब आप बाहर जब आए हैं, इस पे भी सवाल उठ रहा है कि आपकी खुलासी कैसे हो गई, आप कैसे बाहर आ गए? कोई आपके 7 मामला महीने सेटल हो लगे गए? हैं। 7 महीने लगे हैं, लेकिन आ तो गए हैं। नहीं, 7 महीने आपका मतलब ये है कि हमें क्या सजाएं मौत दे दें, और क्या 14 साल किस केस में? मैं केसों के में अंदर हूँ। हाँ, केस तो आपके बड़े वेग से तो ही ये हैं। देखिए ना कि केस क्या है, कोई बंदा जो है किसी केस भी तो कोई हो ना। और जो बाहर आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि एक तो देखिए जुडिशरी की जो एक हुई है ना, एक रिवाइवल, उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है, और उससे चीज़ों को जो है वो बेहतरी हुई है। इसीलिए तो सारा अभी नज़ला जो है वो जुडिशरी के ऊपर गया हुआ है ना, जुडिशरी की तरफ गया हुआ है। तो उस जाहिर है कि एक मुझे तो जो बार एसोसिएशन है, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी जो है दोनों साइडों से जो है लेकिन मुझे बार्स का सपोर्ट वैसे किया। किरदार समझते हैं हम काबिल तहसीन रहा है जजेस के ऊपर जो हो रहा है? पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी सारी बैठ गई है, बार्स भी बैठ गई हैं, मीडिया बैठ गया है। मीडिया एसोसिएशंस पहले ही जो हैं एक्चुअली मालिकान ने काबू कर ली थी, उसकी वजह से इंडिपेंडेंट मीडिया एसोसिएशंस ही नहीं रही। प्रेस क्लब सारे जो हैं वो बैठ गए हैं। सो पाकिस्तान का जो असल अलमिया जो हुआ है ना, जो डेमोक्रेसी को असल धचका पहुंचा है, वो सबसे ये नहीं है कि जज नहीं खड़े हुए या पॉलिटिशियन, जो सिविल सोसाइटी बैठ गई है। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। आसमा जहांगीर जैसे लोग ही नहीं रह गए जो एक लीड करते थे। फिर पॉलिटिशियंस में भी नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे लोग जो हैं, उनके जाने का नुकसान बहुत हुआ है। अब बंदा कोई नहीं है पीछे।
کیا لگ رہا ہے چوائس صاحب، آپ کہہ رہے ہیں، اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید ہو رہی ہے وہ جواب دے رہی ہے، وہ اس چیز کو ایک طرف رکھ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، کیسے اس چیز سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو پالیٹکس ہے نا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر اسٹریٹجی آپ کو ہر روز نہیں تو ہر ہفتہ تو آپ کو اسٹریٹجی بال ٹو بال بنانی پڑتی ہے، ایویلیویشن دوسروں کو دیکھ کے وہ کیا کرے ایویلیویشن کرنی پڑتی ہے، اس کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے نا. اب جو اسٹریٹجی میں سب سے بڑا پرابلم تھا میرے خیال میں، جو احتجاج کرنا تھا نا وہ آپ نے کرنا تھا 9 تاریخ کو، جبکہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایز کے جو الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چوری ہو رہا تھا. اور اس وقت کیا تھا کہ ایم این اے ایم پی ایز موجود تھے اپنے حلقوں میں، وہ بھی دکھی تھے، سو ہر حلقے میں احتجاج ہونا تھا. اس دن کال بھرپور ہونی چاہیے تھی، اس دن سب کو جو ہے وہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ پھر لیاقت چٹھا کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اس وقت بعد میں، تو ایک پورا آئی وڈ سے کہ ایک ماحول ہی بدل جاتا، بٹ انفارچونیٹلی وہ موقع جو ہے وہ نہیں ہوا. اب یہ جو جلسے کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جلسہ ہوا جو ترنول میں، اس میں کیا غلطی کیا ہوئی؟ غلطی ہوئی ہے کہ آپ جب بلڈ کر دیتے ہیں اتنی ہائپ ایکسپیکٹیشن، کریٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کے اوپر ہی آ پڑتی ہے. عدت کی اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا، اس دن کٹ پڑتے پڑتے بچ گئے. آپ ہائپ اتنی بڑھا دیتے ہیں، کر آپ کچھ پا نہیں رہے. تو دیکھیں آپ نے جو ایکسپیکٹیشنز کو اور ریئلٹی کو دونوں کو مینیج کرنا ہے. لیکن سوال تو میرا وہی ہے نا جوائس صاحب کہ یہ تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ کر بھی نہیں پا رہے، اور جو مزید وہ کر سکتے ہیں وہ شاید ابھی وہ نہیں کر رہے، یا ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، یا جو بھی ان کے پرابلمز ہو. لیکن آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ جو آپ ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو مختلف انٹرویوز میں سنا، کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان ٹرسٹ وردی ہیں؟ اور دیکھو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹرسٹ وردی تو پی ٹی آئی ٹرسٹ وردی ہے ان کے لیے. یہ تو ہر ایک کی ایک اپنی پالیٹکس ہے نا، ہم کو ایک پارٹی تو نہیں. بڑے ایشوز کے اوپر یہ جیسے افغانستان لے لیں، آپریشن لے لیں، الیکشن لے لیں، مولانا صاحب کا اور عمران خان کا نظریہ آپس میں قریب ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیٹکس جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، یا انہیں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو سارا پی ٹی آئی کے پاس ہے، لہٰذا اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے؟ یہ بھی خیال جب ہے. اکٹھے ہو جائیں گے تو ڈیوائڈ کیسے ہوگا؟ تو وہ آپ کے خیال سے وہ ہوں گے اکٹھے؟ اس لیے 100% مولانا آنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار مولانا ہوں گے؟ 100% تیار ہے. لیکن مولانا کو پرابلم یہ آ رہی ہے، مولانا کو بھی جی ڈی اے کو بھی جماعت اسلامی کو بھی جو پرابلم آ رہی ہے. اب دیکھیں نا 5 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو بیسیکلی اس وقت آپ کہہ لیں کہ جو پالیسی دیتے ہیں. عمر ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ اپنے گوہر صاحب ہیں، اس کے بعد شبلی فراز ہیں، اس کے بعد رؤف حسن ہیں، حامد خان ہیں. اسد کیسر بھی ٹاکس کر رہے تھے نہیں وہ تو کر رہے ہیں، وہ 5 میں سے یہ جو 5 ہیں پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں جن کا ایکسیس ہے خان صاحب تک. اب ان 5 میں سے 4 کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے جو ہیں کبھی کونسلر کے الیکشن بھی نہیں لڑے ہوئے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے جو عمر ایوب کے علاوہ، عمر اوبیسلی ہے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ گئے اسد کیسر صاحب، محمود اچکزئی صاحب کے آپ نے ذمہ لگایا کہ آپ ٹاکس کریں، آپ چیزیں آگے لے کے گئے. شام کو آپ نے پریس کانفرنس کر دی اچکزئی صاحب کیونکہ جی وہ تو ابھی پتہ نہیں ہے میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اب آپ اسد کیسر اور اچکزئی کے اوپر تھوڑا بھروسہ کریں جب آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. نہیں یہ بات تو خیر خان صاحب نے بھی کر دی تھی کہ بھئی اچکزئی صاحب اب کر رہے ہیں. خان صاحب دیکھیں نا، خان صاحب نے ایک دفعہ لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس دن کہہ دیا کہ جی وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کر رہے. نہیں یہ اس کا یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ بات لیڈرشپ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو وہ آپ نہیں سمجھتے وہ فیصلے عمران خان کے ہیں. کیونکہ اگر عمران خان یہ کہتے کہ بھائی 8 فروری کے بعد آپ نے احتجاج کرنا ہے تو لیڈرشپ ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کال نہیں آئی کہ آپ لوگ باہر نکلیں. آپ جو چیز کہہ رہے ہیں کال جو وہ کہتے ہیں بیسیکلی آپ کہہ رہی ہیں عمران خان کی غلطی ہے، لیڈرشپ کی غلطی نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کی غلطی نہیں میں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں ڈیسیژن تو ان کے پاس ہے. یہی ہوا نا، آپ یہ کہہ رہی ہیں عمران خان کی غلطی ہے، لیڈرشپ کی غلطی نہیں. نہیں میں اس کو غلطی نہیں کہہ رہی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں. نہیں غلط. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 8 تاریخ کو میں بھی جیل میں تھا، عمران خان بھی جیل تھے. ان کا تو انٹریکشن ہی 3 دن بعد ہوا ہے لیڈرشپ کے ساتھ. جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں مومنٹری ڈیسیژنز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 5 دن بعد عمران خان سے ملیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے عمران بھی ویسے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کا رزلٹ آئے گا؟ یہ خود بھی مینٹلی پریپیئر نہیں تھے شاید، ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا پھر تو اور غلطی ہے. نہیں آپ کے خیال سے ایسا ہے ویسے کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ لگتا نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں مل جائیں گی اور لوگ اتنا اوور ویلمنگلی ان کو پاسبل ہے. لیکن جب آ گیا تھا پھر آپ نے ہنگامی فیصلے سنبھالنے چاہیے تھے. دیکھو نا اس رزلٹ میں سچی بات یہ ہے
اس لیڈرشپ کا تو کوئی رول نہیں ہے اس کی. اس وہ تو obvious ہے, وہ تو خود بھی وہ کہتے ہیں کہ ووٹ سارا عمران کا. نہیں, عمران کا بھی ہے, کیمپین نہیں کی, کوئی بلڈ نہیں ہوا, کہیں پہ کچھ نہیں ہوا, یہ تو لوگوں عوام نے خود ہی ووٹ دیا. اب اس کے بعد جب عمران خان جیل میں ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے, اتنا بڑا چوری ہو رہی ہے, تو آپ نے احتجاج کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں عمران خان کو جیل میں کیا ضرورت ہے. عمران خان جیل میں ہے, ان کو 3 چیزیں چاہیے. ایک ان کو ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے, ایک ان کو ایڈوائس چاہیے. ان 2 چیزوں کے اوپر جو وہ اسٹریٹجی بنائیں, اس کی ایگزیکیوشن پلان چاہیے ٹیم سے. اب یہ جو ٹیم ہے, میری سبمیشن یہ ہے کہ یہ تینوں کی پوزیشن میں نہیں کہ یہ کیا نہ. لیکن جوئی صاحب یہ بات خان صاحب کو بھی تو پتہ ہے نا, پھر بھی وہ انہیں ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو خان صاحب انہیں کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. خان صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ان سے چل رہا, آپ مہربانی کریں, اس کو ذرا دیکھیں کہ کیسے آپ نے آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں اگر ان کے اوپر رہ لیں, کیونکہ خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے. باقی جو ان کی سیاسی لیڈرشپ تھی وہ تو ساری جیل میں دیکھیں ابھی ہے اسد کیسر ہیں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو ایکسیس دینا چاہیے خان صاحب تک, ابھی تو دیکھو نا جنید جیسا آدمی, جنید اکبر جیسا آدمی جو ہے وہ کور کمیٹی سے استعفیٰ دے گا کہ مجھے آپ ایکسیس نہیں دے رہے. ابھی 2 دیواریں کھڑی کر دی ہیں آپ نے, ایک اسٹیبلشمنٹ نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے, حکومت نے کھڑی کی ہوئی ہے, ایک آپ نے اپنی کھڑی لگا دی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو جو لوگ, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, مثلاً میٹنگز میں دیکھ رہا ہوں ابھی, فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا, اسد کیسر صاحب کی میٹنگ نہیں ہوتی ریگولرلی. عاطف خان کی کوئی ایک آدھ میٹنگ ہو تو وہ میں نے دیکھی ہے. عامر ڈوگر نہیں ہوتا. یہ ہمارے محبوب سلطان صاحب جو ہمارے MNA ہیں یہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, جو پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, سندھ کے, ان کو میٹنگز میں آپ شامل کریں. یہ تو سارے ہی شکایت کر رہے ہیں ان کی, چاہے وہ لوگ ہیں جو مل بھی رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم اتنا فریکوینٹلی. اس دن میں سن رہی تھی تو وہ نعیم حیدر پنجوتا بھی کہہ رہے تھے کہ میری 14 مرتبہ ملاقات ہوئی. جنید اکبر نے بھی یہ کہا, شہریار آفریدی بھی یہ کہہ رہے تھے, شاندانہ, شیر افضل مرور ریگولر پہلے مل رہے تھے, اب پھر بہت عرصہ وہ نہیں ملے. تو یہ ہر کوئی شکایت کر رہا ہے. کیا کرنا ہے, آپ ان لوگوں کو ملے نا جو پولیٹیکل ایڈوائس کر سکتے ہیں, پولیٹیکل انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. اب مطلب یہ جو نام آپ نے لیے ہیں, ان کو ملے نہ ملے ایک ہی برابر ہے. آپ کیا اس کو مل کے کیا کریں گے؟ ٹو بی فیئر ود, اگر آپ افضل مروت ہے یا شندانہ ہے, یا ان کو ملنا نہ ملنا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ The problem is that you are not meeting the political people or not, اور وہ ہیں اسد کیسر سے ملیں, یا اسد کیسر سے ملیں, عاطف سے ملیں, عمر ایوب سے تو ڈیفینیٹلی ملیں, علی امین سے ان کی علی امین سے ہو جاتی ہے, محمد علی محمد خان جو ہے اس کو ضرور ملیں, جو ایک آپ کو پلس دے سکتا ہے. پنجاب سے دیکھو اتنا بڑی ایبسنس ہے. محبوب سلطان صاحب سے جو MNAs ہیں ہمارے جو آئے ہیں, ثناء اللہ مستی خیل جو ہے یہ, اس کے بعد یہ اپنے جو ہمارے ہیں عامر ڈوگر ہیں, یہ لوگ ہیں, اور لوگ ہیں جو کہ زین قریشی ہیں, جن لوگوں کو آپ کو مل کے ایک پولیٹیکل آپ نبض پہ, اور ان کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور ویسے یہ بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی امپورٹنس ہے, لیکن آپ لوگ بھی جب سے رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد سے مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, اسمبلیاں توڑی, استعفے دیے, سب کچھ کیا. ان کا جو بھی وہ آؤٹ کم رہا اس سے میں ایک طرف بات کرتی ہوں, لیکن یہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز تھی. لیکن اس کے بعد ان دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ جو جس چیز کے لیے وہ سب تھا کہ الیکشن, وہ آپ کو پھر بھی نہیں ملے تھے. تو پھر آپ خالی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ایبسنس ہے, اس وجہ سے جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہے وہ نہیں مل رہا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی دنیا کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں, اس طرح سے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے چلتا کیا ہو ایک پارٹی کو, اور وہ پارٹی 2 ہفتے بعد اتنا بڑا ریورس کرے, اینڈ ود ان منتھس اینڈ اور پروبیبلی ود ان ایئر وہ اتنی بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو سکے. دیکھو الیکشن کیوں نہیں, سب کہہ رہے بالکل کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا پہلی دفعہ, اس طرح سے کریڈٹ تو دیں نا. آپ یہ تو نہ کہ آپ کے, تو میری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی تک کیا ہوا کہ جو تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجیز تھیں, جس میں ہم نظام سے نکلے, جس میں ہم نے فائٹ آؤٹ کیا, جس میں ہم نے جو سب کچھ کیا, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ایک سمجھیے کہ قد ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہو گیا. نہیں لیکن وہ تو آپ لوگوں کے جانے کے بعد بھی رہا نا, 8 فروری کا الیکشن تو آپ لوگوں کے جانے کے بعد بھی ہوا, بن گیا نا, اس کے بعد ٹوٹا نہیں. جو آپ نے کہا کہ الیکشن نہیں مل رہا آپ کو, ہم نے ایک پارٹی بہت بڑی بنا لی, الیکشن اس لیے نہیں ملا کہ جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مخالف جو ہیں وہ ان کے پاس اٹس اے پاپولیرٹی ورسز پاور. دیکھو نا, اب حکومت سیاسی طور پہ ہار گئی, اخلاقی طور پہ ہار گئی, آئینی طور پہ ہار گئی. اب وہ کہتے ہیں فزیکلی ہم سے لے سکتے ہو تو لے لو. اب دیکھو فزیکلی ہم تو لڑائی تو نہیں کر سکتے, سیاستدان تو اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. سو جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, جسٹ ٹو میک اے ڈفرنس بٹوین پری 9th میں اینڈ پوسٹ 9th میں,
پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو اسٹریٹجی تھی 9 مئی تک دیٹ ہیز ایکچولی پولیٹیکلی آؤٹ کلاس کر دیا ہم نے سارے مخالفوں کو. اس کے بعد اب یہ پرابلم ہے پاور ورسز پاپولیرٹی کا. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم بندوقیں تو نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک ناول اسٹریٹجیز جو ہیں وہ چاہیے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو میں یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں, ابھی دیکھیے جو احتجاج کے موقع تھے وہ آپ نے ضائع کر دیے. اب آپ جاتے ہیں 25-30 لوگ نکلتے ہیں, ان کو وہ مار مار کے اشر کر دیتے ہیں. 5 وکیل جو ہیں ان کی اگلے دن بیل ہو جاتی ہے. 3 درجن بیچارے جو کارکن ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں واپس. کوئی فائدہ نہیں. آپ تھوڑا حوصلہ کریں. جو بجٹ آ گیا ٹاکس کرنی ہے نہیں, کچھ بھی نہ کریں. ابھی ٹاکس کرنی ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی ٹاکس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دیکھو نا, آپ کو میرا وزن ہی نہیں ہے. آپ کیوں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کیوں آپ کی ضرورت. فی الحال آپ نے اپنا وزن بڑھانا ہے. صرف آخری ایک منٹ, بائی سپٹمبر آپ کا کیا ہوگا کہ یہ جو بجٹ ہوا ہے نا نافذ, اس کی پوری امپلیکیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور لوگوں کی جو چیخیں آج نکل رہی ہیں نا, یہ 10 سے ضرب دے دیں. بجٹ کی چیخیں ہوں گی, آپ کنسولیڈیٹ کر لیں اپنا الائنس, اور 15 سپٹمبر آنورڈ پھر آپ کو تحریک آپ نے شروع بھی نہیں کرنی, تحریک شروع ہو جانی ہے. تو آپ اس سے پہلے آپ اپنی پالیٹکس کے اوپر توجہ دیں. اور دیکھو جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ پہلی لڑائی جو ہے نا اب وہ جوڈیشری کے ساتھ ہے. اگر جوڈیشری کے اوپر بلڈوزر چلا کے آگے جانا ہے انہوں نے, تو پھر سپٹمبر آئے گا نا. ابھی یہ مہینہ آپ نے جوڈیشری کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے. اگر جوڈیشری نہیں بچا پاتی اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوں گی. بالکل ٹھیک. لیکن اب یہ سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات کی جائے, ڈیل نہ کی جائے, انگیجمنٹ کی جائے, لیکن انگیجمنٹ کے بعد تو پھر ڈیل ہی ہوتی ہے نا. انگیجمنٹ کا مطلب ہو گیا کہ رابطہ ہو گیا, آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. الٹیمیٹلی جس چیز کے اوپر سیٹلمنٹ ہوگی وہ تو ڈیل ہی کہلائے گی. دیکھو نا, ڈیل نہیں, انگیجمنٹ میں تو آپ پاور شیئرنگ ہے. دیکھو ایک بات تو غلط ہے نا جس سے آپ نے بچنا ہے. وہ بچنا یہ ہے کہ, اور میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان دا ہائنڈ سائڈ میں سمجھتا ہوں میری بڑی غلطی تھی, اسد کی غلطی تھی, عمر کی غلطی تھی, جو ہم نے اپنے رابطے ختم کیے. وہاں پہ پرابلم کیا ہو جاتی ہے کہ ایک بات مثلاً اتنی اگر انسیکیورٹی ہو کہ یہ بندہ اٹھے گا اور مجھے نہیں چھوڑے گا, اور مجھے اتنی سیکیورٹی ہو کہ یہ مجھے گولی مروانے کے لیے چکر میں. یعنی عمران خان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے, وہ عمران خان کی غلط فہمی ہے. بات یہ ہے کہ یہ گفتگو ہونا ہی کس قدر سنگین بات ہے, یہ گفتگو ہونا ہی کتنی بری بات ہے. اگر ہمیں یہ چیزیں اتنا ٹمپریچر رکھتے ہیں آپ, تو بھٹو صاحب یہ تو ہماری پھر ہسٹری ہے نا. آپ دیکھیں, آپ بیسیکلی بھٹو کا کہہ رہی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے خدشات ہیں تو وہ بے ضرر تو نہیں ہوں گے. اگر کوئی انفارمیشن ایسا نہیں ہے. عمران خان نے کوئی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, کوئی عمران خان ان کے بارے میں اس ایکسٹینٹ کے اوپر نہیں رکھتے. اور مجھے معلومات نہیں ہے, بٹ جو نوئنگلی اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈرشپ ہے کچھ, میرا نہیں خیال کہ وہ اس ایکسٹینٹ پہ کبھی کوئی جائے گا. اچھا. اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو یہ پرسنالٹی کلیش ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو پرسنلی برداشت نہیں کیا جا رہا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن کا ایشو بن گئی ہے نا, غلط فہمیاں تو بڑی بن گئی ہیں, ان کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, نہیں صاحب, جب آپ غلط فہمی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ادھر سے غلطیاں ہوئی, کچھ ادھر سے. اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نا جو ہم نے رابطے ختم کر دیے, جو آپ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں رابطے ختم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسری پارٹی ٹوٹی پڑے گی. آپ کی سارے آپ لوگوں کو مارا, آپ لوگوں کو پیٹا, آپ لوگوں کو اغوا کیا, آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے, جو کچھ بھی ہوا, عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, گولیاں مار دی, سب کچھ. یہ اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ غلط فہمی ہو گئی تھی تو لہٰذا آپ اس کو جسٹیفائی کون کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا. ٹھیک. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے کہ جی آپ آئینی اس میں حدود میں چلے جائیں, کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا, آئینی حدود وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم چلے جائیں, آئینی حدود میں تو جانا پڑے گا. کیسے جائیں؟ اور اس کے کوئی حل نہیں. آپ سمجھائیں گے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے, اور پہلے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ پرسنل انسیکیورٹی تو پہلے ختم ہو نا. آپ کو یہ تو مرنے مرانے سے تو ہم نیچے آئے نا پہلے. اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ مار ہی دینا ہے, یا مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو مار ہی دینا ہے, تو پھر دیکھو لیول آف انگیجمنٹ اور ہوگا, وہ بھی لیول ہو ہی نہیں سکتا. آپ پہلے یہ ایک دوسری جو پرابلم آ رہی ہے نا, کچھ اکاؤنٹس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل بیسکلی یہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ فوج سے لڑ پڑے,
دیکھیں پی ٹی آئی کو ان سے علیحدہ ہونا پڑے گا. تو پی ٹی آئی آپ ان کو کب سپورٹ کر رہی ہے؟ اسد کیسر صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کیا, اور یہ دیکھیے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ باہر بیٹھے ہیں. عمران خان نے بھی پہلے یہی بات کہی ہے, اور اس کو ہمارے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, قطعی طور پہ نہیں جوڑنا چاہیے. اور لوگ جو اس طریقے سے جو کر رہے ہیں, جو یہ 5-7 لوگ ہیں جنہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے, وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور پی ٹی آئی کی جو نیچے تک لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو جب آپ میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ کریں. انگیجمنٹ آپ کی گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہی ہونی ہے, اور آپ کو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی آپس میں صاحب یہ کبھی لگتا ہے کہ یہ واپس آئینی حدود میں کبھی جا سکتے ہیں جو لوگ 71 کے بعد نہیں گئے, اتنے بڑے نقصان کے بعد پیچھے نہیں ہٹے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات چیت سے گرینڈ ڈائلاگ کے نتیجے میں کہیں گے کہ اوکے جی فائن اب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھو اس کی وجہ 52 سے لے کے اب تک ہم چل رہے تھے وار اکانومی کے اوپر. ہمارا پرابلم یہ ہمیں تو پیسے کمانے کی تو ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. پہلے کورین وار ہو گئی, پھر ویتنام وار ہو گئی, پھر افغان وارز ہو گئی, پھر اسامہ بن لادن آ گیا. سو ہمیں آ رہا تھا ایزی منی, پیسے آ رہے تھے, فوج بھی سروائیو کر رہی تھی, ہم لوگ بھی سروائیو کر رہے تھے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے اس خطے میں جنگ ہی کوئی نہیں ہو رہی. اب جب جنگ نہیں ہو رہی تو ہم نے اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے. جب آپ نے اکانومی بلڈ کرنی ہے تو آپ کو ایک نارمل ملک بننا پڑے گا. اب آپ ایک نارمل ملک کے طور کے اوپر تو پیسے نہیں کما سکتے نا. بڑی سمپل بات ہے, اگر فوج نے فوج بھی پیسہ ہوگا تو فوج بھی سروائیو کرے گی نا. یہ میرے اور آپ, میں آپ سے ایگری ہوں, میرے اور آپ کے لیے کسی نے نہیں ریفارم کرنی, یا ریفارم جب بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے اس کے اوپر کرتا ہے. ناؤ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو مجھے آپ کی اس پہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو پچھلے 2-2.5 سال میں ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آدھ کسی ہم ایکس آرمی چیف کو یا جس نے بھی جو بھی جرائم میں مبتلا ہو, چاہے یہ ہمارے اپنے یہاں کے لوگ ہوں, پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہوں, کہیں بھی, جب تک ان چیزوں کا احتساب نہیں ہوگا, جب تک کسی ایک کو ہم نہیں کھڑا کریں گے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے. ان کے تو ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو انٹچیبل ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, تو وہ کیوں واپس جائیں گے اپنے آئینی رول میں؟ دیکھو یار, سب سے زیادہ زیادتیاں ظلم تو اب میرے ساتھ ہوئی ہیں یا اور لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں نا. ہم بدلوں میں نہیں پڑ سکتے. یہ دیکھیں اگر ہم ہر بندہ بدلوں میں پڑ گیا نا, یہ بدلا کیسے؟ رول آف لا ہے, اس کو آگے لے جائیں گے, اس کو کریں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے, سچی بات یہ ہے کہ ہر وقت بدلوں میں نہیں آپ پڑ سکتے. الٹیمیٹلی پاکستان ہیز ٹو لک اپ ٹو نیلسن منڈیلا ماڈل, اور فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو آئین کی حدود میں چلے جائیں, بس یہی مہربانی ہے. ادروائز دیکھیں نا, اب آپ جو بدلوں کے چکروں میں پڑیں گی, پھر دیکھو پھر تو میری سیاست نہیں. میں اسے بدلا ہی نہیں کہہ رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جس نے جرائم کیے ہیں بدلا ہی ہے نا, تو وہ ان کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا جائے. ٹھہرائیں, ضرور ٹھہرائیں, کچھ کر لیں, لیکن بہرحال ابھی ڈرائیں نہ اس کو, نہ ان کو ادھر نہ کہیں, ان کو ادھر نہ کہیں. تھوڑا نارمل تو ہو نا ملک. بھوک ہڑتال سے فرق پڑے گا. عمران خان صاحب یہاں پہ لوگ جو ہے بندوقیں لے کے نکل سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے آگے پورے لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا, جو میں آپ کو بتاؤں, اس کی سوچ یہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں جب واپس آئے تو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. ورکرز کی سوچ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیڈر نے دینا ہوتا ہے ویژن. ورکر تو ظاہر ہے اگریسو سوچے گا نا. بالکل میں بات سے آپ کی ایگری ہوں. میں کہتا ہوں تھوڑا نارملائز کریں ابھی ملک کو, ابھی اس طرف نہ لے کے جائیں وہ بات. اچھا ویسے آپ کی کیا اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیے عمران خان تو آپ کو شاید آن کر لیں گے, میرا اپنا خیال ہے ذاتی, لیکن ورکر کیوں نہیں آپ کو سپورٹ کر رہا؟ لیڈرشپ کی تو سمجھ آتی ہے کہ سارا ورکر ہے ہی میرے ساتھ کھڑا. اچھا, اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں. لیکن وہ تو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کے حوالے سے جب بھی بات ہو رہی ہوتی تو ایک ریئیکشن بھی سارا طریقہ انصاف جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بنائی یہ ساری طریقہ انصاف کو ہمارے 16 سے لے کے اب تک ساری جو کھڑی ہوئی ہم نے کی ہے. ہر پولیٹیکل کلاس پوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. پھر کیا بھوک ہڑتال عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کریں گے آپ کے خیال سے؟ اس کا کوئی اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے. میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں, لیکن ابھی میرا خیال اگلا جو 2 ہفتے کا ایونٹ ہے نا وہ ہے جوڈیشری ورسز گورنمنٹ. پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ول جوڈیشری بی ایبل ٹو سروائیو اینڈ ول جوڈیشری بی ایبل ٹو اس سارا جو ہے اس کو کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی, اور اس کے بعد پھر اگلی پالیٹکس شروع ہوگی. انتخابات نئے ہونے چاہیے یا انہیں کو ہی ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہو؟ اس انتخابات کی انویسٹیگیشن تو ایک بنیادی چیز ہے نا, انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف جانا ظاہر ہے ضروری ہے. لیکن اس طرح کے سیٹ اپ میں جو یہ اوپر ہمارے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے انڈر اگر انتخابات میں جانا ہے تو وہ پچھلے انتخابات سے کیسے ڈفرینٹ ہو؟ جب انتخابات کے آڈٹ پہ جو تیار ہو جائے گا تو سیٹ اپ تو یہ نہ رہا.
اس الیکشن کمیشن کے نیچے کون مانے گا الیکشن؟ ظاہر ہے جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اگر کسی پہ برا وقت آنا ہے نا تو وہ اس الیکشن کمیشن پہ آنا ہے. انہوں نے جو وہ 90 دنوں میں الیکشن نہ کرا کے جو کام کیا ہے نا اور جو کانسیکوینس ہے آرٹیکل 6 کے وہ باقی تو شاید کسی کو اور بھگتنے پڑے نہ پڑے, یہ الیکشن کمیشن کو بھگتنے پڑنے کیونکہ ان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. اور یہ جو آڈٹ ہے الیکشنز کا جس کے اوپر اب امریکہ کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو بھی بات کر رہی ہے, یورپی یونین بات کر رہی ہے, برطانیہ بات ویسے کر رہی ہے. انٹرنیشنل پریشر سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق کافی پڑے گا؟ یہ تو ویسے پی ٹی آئی کی اچھی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے انٹرنیشنلی ایک پریشر بلڈ کیا, اس کو تم کہیں گے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل ایک تھریڈ سے لٹکے ہوئے ہیں, دھاگے سے لٹکے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پیسوں سے. اور آئی ایم ایف کے پیسے کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے پیسے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین جو ہے وہ آپ کی طرف تھوڑے رحم دل انداز سے دیکھ رہے ہیں. اگر وہاں پہ یہ کاز شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ حکومت اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ نکل گیا آئی ایم ایف کا ہمارے ہاتھ سے, تو پھر تو ویسے گیم ختم ہو گیا. ٹھیک, چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا ہمیں زبردست ٹائم دیا. ناظرین آپ نے چوہدری صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے کہ کچھ ایسے سوالات جو شاید اور کہیں پہ نہیں ہو رہے ہوں گے وہ بھی آپ نے ان کے بھی جوابات سنے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. رضوان بھائی